मार्च का महीना हम पाकिस्तानियों के लिए बहुत अहम है। इस महीने में हमारे मुल्क पाकिस्तान की करारदाद मंजूर की गई, जिसकी बुनियाद पर हम आज आज़ाद मुमलिकत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। पाकिस्तान जो कि इंतहाई कुर्बानियों और कायदे-ए-आज़म की अनथक मेहनत का नतीजा है। कायदे-ए-आज़म के बताए हुए 3 बुनियादी उसूल इत्तेहाद, तंजीम और यकीन महकम, क्या आज ये 3 उसूल हमारी जिंदगी से गायब होते जा रहे हैं? मैं हूँ हिना और आज हम अपने इस प्रोग्राम में इसी मौजू पर बात करेंगे। पहला उसूल इत्तेहाद। वो किस्सा तो आपको याद होगा जब एक बाप ने अपने 6 बेटों को, जो आपस में हर वक्त लड़ते रहते थे, 6 पतली लकड़ियां दी और कहा कि इन्हें तोड़ो, जो उन्होंने आसानी से तोड़ दी। फिर उनके बाप ने वही 6 लकड़ियां ली और उन्हें जोड़ दिया और कहा कि अब इन्हें तोड़ो, जो कि वो ना तोड़ सके। तो इनके बाप ने कहा कि खुदारा तुम भी इन लकड़ियों की तरह एक हो जाओ ताकि तुम्हें कोई ना तोड़ सके। जब हम अपने शहर के अतराफ घूमते हैं तो जगह जगह सियासी झंडे जोग्राफियाई हुदूद को तय करते हैं। झंडे ये बताते हैं कि फलानी सियासी पार्टी का इलाका यहाँ से शुरू होता है और किसी दूसरी पार्टी का इलाका यहाँ पर खत्म होता है। तो पाकिस्तान कहाँ गया? हम धड़ों में आखिर कब तक बटे रहेंगे? ये वोट बैंक्स हैं और एक बदकिस्मती की बात यह है कि बाज़ औक़ात ये लिसानी बुनियाद पे भी, और जाहिर है कि अगर आमरीत होती है तो एक खौफ की फ़िज़ा होती है, अफ़हाम व तफ़हीम की नहीं होती, और लोग महफूज अपने आप को महसूस करते हैं अपने फ़िरक़े के अंदर, अपनी ज़बान बोलने वालों के अंदर, हम ज़बानों के अंदर। इस को आप हर्डिंग टुगेदर कह सकते हैं कि अगर खौफ की फ़िज़ा है तो लोग अपने जैसों को ढूंढते हैं। तो इसलिए ये कुछ वोट बैंक्स बन गए हैं और ये हर जगह होते हैं कि जी ये फ़लाँ पार्टी के वोटर यहाँ पे कंसंट्रेटेड हैं, फ़लाँ पार्टी। अब जैसे गरीब इलाके हैं, वो गरीब इलाके में हमारी पार्टी के लोग जो हैं वो ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे वो लोग हैं कि जो हमारी पार्टी के प्रोग्राम से मुत्तफ़िक़ हैं। इसी तरीके से दूसरे इलाके हैं उनमें कोई और वो आ जाएगा। लेकिन जिस चीज़ की हमें हौसला शिकनी करनी चाहिए वो ये है कि ये फ़िरक़े की बुनियाद पे, ज़बान की बुनियाद पे, इस बुनियाद पे जो तफरीक़ होती है, क्योंकि हर फ़िरक़े में, हर ज़बान के अंदर अच्छे लोग मौजूद हैं और उन अच्छे लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ राब्ता आना चाहिए। लेकिन ये जमहूरी अमल का एक हिस्सा है। आमरीत से हम निकले हैं, जमहूरियत का हम मुस्तहकम कर रहे हैं। तो ये जो आपस में एक दूसरे का तबादला है और एक दूसरे से मिलना जुलना है, ये भी बढ़ रहा है। वो खौफ की फ़िज़ा ख़त्म हो रही है क्योंकि इंतकामी कार्रवाई जो है वो नहीं की जा रही। नीचे अगर आप देखें आम अफराद के अंदर, तो आम अफराद में किसी बुनियाद पे कोई तफ़र्क़ा नहीं पाया जाता। ऊपर कुछ लोग होते हैं वो एक तअस्सुब की बात करते हैं या इस किस्म के। अच्छा, तअस्सुब ऐसी चीज़ है कि जो सोचने समझने की क़ुव्वत हमसे ले लेता है। फिर यह है कि नहीं, क्योंकि आप ये ज़बान बोलते हैं या आप ये अक़ीदे से ताल्लुक़ रखते हैं, इसलिए आपको तकलीफ़ देने में सवाब है। तो ये चीज़ जो है ये इंतहा पसंदी की तरफ ले जाती है और ये हमारे, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, कि अक़लों को खोखला कर देती है। हम अपने फ़ायदे नुकसान को नहीं सोचते। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे कि वो जो आपस में तफरीक़ है और वो जिसे हम फॉल्ट लाइंस कहते हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता मद्धम हो रही हैं और लोग अपने मुश्तरका मफादात की बात कर रहे हैं। सर, क्या पाकिस्तानी झंडा सिर्फ 23 मार्च का महरूम होकर रह गया है? इन्हीं दिनों में क्यों लहराया जाता है ये? देखिए, एक सजावट, एक ये और एक वो, और एक जो कहता हूँ खोखली हुब्बुल वतनी, वो
ایک چیز ہے کہ ہاں جی بس ہمیں اس چیز کا ثبوت دینا ہے کہ ہم پاکستان سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا ہم نے ایک جھنڈا لگا رکھا ہے. یہ بات نہیں ہے. پاکستان سے محبت ایک فطری چیز ہے. میں کبھی نہیں کہتا اس بات کا جھنڈا نہیں لگاتا کہ میں اپنے والد صاحب سے یا میں اپنی والدہ سے محبت کرتا ہوں. اگر میں بار بار یہ کہوں اپنی بیوی سے جھنڈا اٹھا کے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں تو وہ ضرور مجھ پہ شک کرے گی کوئی گڑبڑ ہو رہی. تو میرے خیال سے ہمیں کھوکھلی حب الوطنی سے، نمائشی حب الوطنی سے بچنا چاہیے اور اپنے مسائل کا ادراک کرنا چاہیے، ان کا تجزیہ کرنا چاہیے، اور جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں اور ہمارا اپنا مفاد، ہمارے گاؤں کا، شہر کا مفاد اور قوم کا مفاد، پاکستان کا مفاد، وہ سب ایک ہیں، ان کے اندر کوئی تضاد نہیں ہے. تو جس وقت بھی ہم کوئی اصل میں ضرورت اس چیز کی ہے کہ جذباتی ہونے کے بجائے، جذباتی رویوں کے بجائے عقلی رویے اختیار کیے جائیں. یہ تمام چیزیں یہ ہمارے جذبات کو دکھاتی ہیں. جذبات کی ضرور اہمیت ہے، لیکن جذبات ہماری زندگی کو they should not dominate our life and our thinking. ہمیں اپنی عقل سے کام کرنا چاہیے. اور اصل بات یہ ہے کہ یہ جھنڈا کس بات کی نمائندگی کرتا ہے، کیا چیز دکھاتا ہے، اس کے اندر یہ جو سفید پٹی ہے یہ کس چیز کی نمائندگی کرتی ہے. یہ ہماری اقلیتوں کی، مذہبی اقلیتوں کی. اور اگر ہم دیکھیں کہ ہاں کسی مذہبی اقلیت کی بچی کو اٹھا لیا گیا ہے، زبردستی اس سے وہ کیا جا رہا ہے، یا ہماری اقلیتوں کو برابر کے حقوق نہیں مل رہے، تو میرے خیال سے ہم پاکستان کے جھنڈے کی توہین کر رہے ہیں. ہم کتنی جھنڈے اپنے گھروں کے اوپر لگاتے رہے. دیکھیں سیاسی جماعتیں اپنے اپنے نقطۂ نظر کے مطابق اپنے سیاست کرتی ہیں اور اپنے نقطۂ نظر کی ترویج بھی کرتی ہیں. اب آپ مختلف سیاسی جماعتیں اس لیے ہوتی ہیں کہ مختلف نقطۂ نظر ہمارے سماج کے اندر پائے جاتے ہیں، اور ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنے نقطۂ نظر پہ لائیں. تو یہ جمہوریت کا حصہ ہے. ایک آمریت ہے جس میں قبرستان جیسی خاموشی ہوتی ہے، جس کے اندر کوئی آواز نہیں ہوتی. مردے آپس میں نہیں لڑتے، مردے آپس میں اختلاف نہیں کرتے. زندہ لوگ، سوچنے والے لوگ آپس میں اختلاف کرتے ہیں، لیکن اس اختلاف کو آئین و قانون کے اندر رکھا جائے اور ایک مہذب سیاسی کلچر آئے کہ جس کے اندر ہم ایک دوسرے کا احترام کرتے ہوئے ایک دوسرے کی رائے سے اختلاف کر سکیں، جس کے اندر آپس کی ڈائیلاگ، آپس کا گفتگو فروغ پائے، پابندی نہ ہو. آپ جیسا کہ میں نے کہا کہ مردوں میں اختلاف رائے نہیں ہوتا، آپ ایک کھلے ذہن کے ساتھ سوچ سکیں، آپ اپنی فکر کا اظہار کر سکیں. یہ نہ ہو کہ اچھا جی اگر ہم نے یہ بات کہی تو دوسرا کیا سوچے گا، یا امی اس بات کی اجازت دیتی ہیں، یا ابا اس بات پہ کیا کہتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ایک گھٹے ہوئے ماحول کو، دس از ڈسپلن دیٹ سفوکیٹس تھنکنگ، دیٹ انہیبٹس گروتھ. آزادی کے اندر بندگی میں گھٹ کے رہ جاتی ہے ایک جوئے کماؤ، اور آزادی میں بہرے بے قرار ہے زندگی. تو اگر آپ کو آگے بڑھنا ہے، اگر آپ کو پھیلنا ہے، تو ان آزادیوں کو کہ ہاں میں آپ سے اختلاف کرتا ہوں اس بات کے اوپر، اس کی اجازت کیا ہے. وہ فیض صاحب کا ہمت کفر ملے، جرأت تحقیق ملے، کہ ہم ایک بات کو کہہ سکیں کہ نہیں ہم اس کو تسلیم نہیں کر رہے. یہ بات بہت ضروری ہے اگر معاشرے کو زندہ رہنا ہے. پروگرام میں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، یہاں لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ایک بہت بڑا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک عام پاکستانی اپنے ملک کی تاریخ کو ہی نہیں جانتا. پاکستان کی تاریخ مطالعہ پاکستان کے نام سے میٹرک تک تو پڑھائی جاتی ہے، اس کے بعد یہ لازمی تعلیم کا حصہ نہیں رہ پاتی. چلیے عوام سے جانتے ہیں کہ ہمارے وطن کا نام کس نے رکھا تھا، مگر آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ نام چودھری رحمت علی نے رکھا تھا. پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا تھا؟ چودھری رحمت علی نے. قائد اعظم نے. پتہ نہیں. علامہ اقبال. پاکستان کا نام کس نے تجویز کیا تھا؟ معلوم نہیں. آئی ڈونٹ نو. آپ پاکستانی ہیں؟ پاکستانی تھے مگر اب گورنمنٹ کی وجہ سے ارادہ چینج ہو گئی. پاکستان کا نام تجویز کیا تھا لیاقت علی خان نے. قائد اعظم محمد علی جناح نے. پتہ نہیں ہے مجھے کیا پتا. آپ پاکستانی نہیں ہیں؟ پاکستان کا نام چودھری صاحب نے تجویز کیا تھا. چودھری کون؟
नाम याद नहीं है। सर, आपकी पार्टी वो वाहिद पार्टी है जिसे आप बड़े फख्र से अपने तमाम सूबों की जंजीर कहते हैं। इस जंजीर पर पाकिस्तान कब नक्श होगा? नहीं, मतलब ये कि दूसरी भी जमातें हैं, ऐसी बात नहीं है। और अब जो ज़्यादा से ज़्यादा रुझान आ रहा है वो ये कि वफाकी जमातों का रुझान आ रहा है। और वफाकी जमात में अच्छी चीज़ ये होती है कि देखो, इस मुल्क को सब ने मिल के बनाया। पाकिस्तान के हर इलाके के लोग तहरीक पाकिस्तान के अंदर शामिल थे। अब किसी भी इलाके के लोग अगर ये समझते हैं कि उनको फैसला साजी के अंदर शरीक नहीं किया जा रहा बराबर का, या उनका इस्तेहसाल हो रहा है किसी सूरत से, तो इससे हमारा वफाक कमज़ोर होता है। पाकिस्तान को मजबूत बनाने का एक ही तरीक़ा है, और वो ये है कि हर एक को बराबर का शहरी समझा जाए और हर एक को उसके हुकूक दिए जाएं। सर, ये बताइए कि आप आइंदा 5 सालों में पाकिस्तान का मुस्तकबिल कहाँ देखते हैं? देखो, पाकिस्तान का मुस्तकबिल, और ये नहीं होता कि अच्छा ये 5 साल हो गए, फिर ये ख़त्म हुए, फिर अगले 5 साल आगे। ये एक मुसलसल अमल है। तेरे शब व रोज़ की और हकीकत है क्या, एक ज़माने की रोज़ जिसमें न दिन है न रात। ये एक मुसलसल, एक तसलसल का नाम है। तो आइंदा 5 साल, इन 5 साल का या इससे पहले जो ज़माना गुजरा है उसका तसलसल है, और वो आगे के ज़माने के लिए एक राह हमवार कर रहे हैं। 2 बातें हुई हैं, और ये मेरे वालिद साहब ने 10 साल पहले, बल्कि 12 साल पहले जब इंतकाल हो रहा था उससे चंद रोज़ पहले मुझसे कहा, और मुझसे उन्होंने कहा कि तुम्हारे मुल्क का मुस्तकबिल बहुत रोशन है। अच्छा, वो गुफ्तगू करते थे दलील के साथ, सोच समझ के, तजिए के साथ गुफ्तगू करते थे, जज्बाती वो कभी नहीं होते थे। तो मैं पैर पकड़े बैठा था। मैंने कहा, जनाब किस वजह से आप ये कह रहे हैं, क्या वजूहात आप देख रहे हैं? कहने लगे 2 बातें हुई हैं। एक तो ये कि ये जो सियासी जद्दोजहद हुई है जमहूरियत के लिए, उसने लोगों के सियासी शऊर को बहुत बुलंद किया है, और अब वो इतने बाशऊर हैं कि उनको धोखा नहीं दिया जा सकता किसी नारे पे। कहने लगे, तुम भी अगर धोखा देना चाहोगे तो कोई भी बच्चा खड़े होकर कह देगा कि नहीं ये बात गलत है, आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो अब चालाकी का वक्त गया, अब आपको सही बात करनी पड़ेगी, और वो बात करनी पड़ेगी जो हकीकत है, जो सच्चाई है, खुलूस के साथ। कहने लगे, ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है कि लोगों का सियासी शऊर अब एक बुलंद सतह पे। और उन्होंने बड़े उससे कहा कि सन कॉन्शियसनेस इज इर्रिवर्सिबल, जिस सतह पे आपका शऊर पहुंच गया है उससे वो नीचे नहीं आएगा। दूसरी बात उन्होंने कही जो बहुत अहम है, शायद इससे ज्यादा अहम है, उन्होंने कहा तुम्हारी बच्चियां घरों से बाहर निकल आई हैं अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए, और जिस कौम की बच्चियां बाहर निकल आए अपने कौम का मुस्तकबिल संवारने के लिए, उसके मुस्तकबिल को रोशन होने से कोई नहीं रोक सकता। अब इस वक्त हम देख रहे हैं आला तालीमी इदारों में, प्रोफेशनल कॉलेजेस में 70% बच्चियां हैं। अब वो उन पाबंदियों के अंदर नहीं रहना चाहती, अब वो मुस्तकबिल अपना भी, अपने घर वालों का भी, अपने मुल्क का भी अपने हाथ में लेना चाहती है। एंड दे शैल सर्टेनली डू बेटर देन व्हाट वी हैव डन। जिंदगी में बाज़ दिन ऐसे ज़हूर पजीर होते हैं जिनकी वजह से वो ज़माने में नुमाया शोहरत के हामिल हो जाते हैं और तारीख़ आलम में सुनहरी हुरूफ से रकम किए जाते हैं। बिलाशुबा तारीख़ इस्लाम और तहरीक पाकिस्तान के पस मंज़र में कई काबिल सताइश अय्याम मौजूद हैं, जिनमें से एक 23 मार्च है। 23 मार्च 1940 एक यकीन, ख्वाब और वादे का वो बाबरकत दिन जिसकी ईमान अफरोज खुशबू हर सच्चे पाकिस्तानी के दिलो दिमाग को एक ताज़ा जोशो वलवल अता करती है। 23 मार्च 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की ज़ेर सदारत मिंटू पार्क लाहौर में 1 लाख से ज़ायद इंसानों का एक अजीमुश्शान इज्तिमा मुनक्किद हुआ, जिसमें तक़सीम हिंद की वो करारदाद पास की जो आज करारदाद पाकिस्तान के नाम से मशहूर है। ये करारदाद पाकिस्तान ही थी जिसने क़याम पाकिस्तान के लिए नई उम्मीदें जगा दी। कायदे आज़म की पुरजोश तकरीरों ने जद्दोजहद आज़ादी में नई रूह फूंक दी और यूं 23 मार्च 1940 के बाद हर आने वाला दिन क़याम पाकिस्तान की जानिब नई किरणें लेकर आया। 23 मार्च का दिन हमसे तकाजा करता है कि हमें पाकिस्तान के इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए एक होकर जद्दोजहद करनी होगी। रिपोर्ट सलामत रहे पाकिस्तान के लिए, हाफिज तैयब। सर,
سب سے اہم ضرورت ملک کی ترقی کے لیے تعلیم ہے، لیکن حکومت نے بجٹ صرف 1.43 GDP رکھا ہے، جو آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، اور اس جہالت کی وجہ سے نہ ہم کسی شعبے میں ترقی کر سکتے ہیں اور نہ ہی اپنے لیے بہتر رہنما کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ آخر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ بات کرتے ہیں کچھ ماہر تعلیم سے۔ سر یہ بتائیے کہ صبح صبح آپ کے اسکول میں قومی ترانہ پڑھایا جاتا ہے، بڑے ہو کر بچے آخر یہ کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس کی شاید ایک وجہ تو یہ ہے کہ میرے خیال میں ہم نے تو بچپن سے ہی پڑھا تھا، اور آج بھی میں جب صبح مارننگ اسمبلی پریزنٹیشن میں موجود ہوتا ہوں تو آئی آلویز میک اٹ اے پوائنٹ کہ میں خود بھی جو ہے نا قومی ترانہ گاؤں، اور بڑے فخر سے اور بڑے اس کے ساتھ، تاکہ میرے بچوں کو یہ لگے کہ میرے لیے بھی قومی ترانہ اتنا امپورٹنٹ ہے جتنا کہ سب کے لیے۔ اور بڑے ہو کے بھی بچے ماشاءاللہ میں دیکھتا ہوں میری ٹیچرز وغیرہ سب قومی ترانے میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، اور ہماری کوشش یہی ہوتی ہے کہ بچے قومی ترانہ صرف پڑھیں ہی نہیں، اس کو سمجھیں اور اس کے اوپر باقاعدگی سے عمل کرنے کی بھی کوشش کریں، کیونکہ قومی ترانے کو صرف پڑھ لینا طوطے کی طرح وہ اس کا مقصد یہ نہیں ہے، اس کے ایک ایک ورڈ کو سمجھنا اور اس پہ عمل کرنا وہ کانسیپٹ ہے ہماری اسکول کا بھی۔ ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ اس میں یہ جو قومی ترانے کے جو ایک ایک ورڈ ہے اس کو اس کے اندر میں شامل کیا جائے۔ اسکولوں میں کلاس وقت پر لگتی ہے، اسمبلی وقت پر ہوتی ہے، ان کو باقاعدہ ایک نظم و ضبط سکھایا جاتا ہے، بڑے ہو کر بچے ان سب چیزوں کو کیوں فراموش کر دیتے ہیں؟ آخر ان سب چیزوں کو کس طرح قائم رکھا جا سکتا ہے؟ ایک تو میں سمجھتا ہوں سب سے ضروری یہ ہے کہ یہ جو چیزیں جو ہے نا گھر سے شروع ہونی چاہیے۔ گھر کے اندر میں اگر جو آپ کے یہاں پورا نظم ضبط ہے، بڑوں کا کہا مانا جاتا ہے، وہی چیز اگر ماں باپ بچوں کو تربیت اور تعلیم دیں کہ آپ اسکول میں جائیں تو آپ اپنے استادوں کی عزت کریں اور ان سے جو ہے جو سیکھتے ہیں ان کا احترام کریں، یہ چیز آپ کی بالکل صحیح ہے کہ آج کل کے زمانے میں اور ہمارے زمانے میں بہت بڑا فرق ہے کہ آج وہ زمانے میں اگر جب ہم اپنے استاد کو دیکھتے تھے اور آج دیکھتے ہیں تو ہم اپنے استاد کے سامنے ایک دم جھک جاتے ہیں کہ یہ ہمارے استاد ہیں۔ وہ چیز جو ہے وہ ہم بھی بہت بری طرح سے محسوس کرتے ہیں۔ اکثر میرے یہاں جب میٹنگ ہوتی ہے تو میں پیرنٹس کو بھی یہ بات بتاتا ہوں کہ جب ہم اپنے بچوں کے لیے ان کے اسکول جاتے تھے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ میں تو ہمیں یہ سب سے زیادہ یہ خوف ہوتا تھا کہ آج ہمارے جو ہماری بچے کی ٹیچر ہے وہ ہماری بچے کی کیا کمپلین کرے گی، اور ہم باہر ایسے لائن لگا کے کھڑے ہوتے تھے اور یہ خوف ہوتا تھا کہ آج ہماری بچی کی کوئی شکایت ہوگی یا ہمیں کیا سننا پڑے گا۔ آج کے زمانے کے اندر میں اس کی بدقسمتی تھوڑی سی یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اس دوران میں پچھلے 30-40 سال کے دوران میں کہ تعلیم جب چاہ کہ اس کو اردو میڈیم کر دیا، جب چاہ انگلش میڈیم کر دیا، جو سرکاری اسکولوں میں اور جو ہے وہاں استاد جو رکھے گئے ان کی جو ہے تعلیم کا کوئی کرائیٹیریا نہیں تھا۔ اس کی وجہ ایک اور بھی جو بہت بگاڑ آیا کہ دیکھیے جو تعلیم کا مقصد ہے کہ جو استاد ہو وہ خود اتنا تعلیم یافتہ ہو جو بچوں کو آگے پڑھا سکے اور وہ ان کو صحیح تربیت دے سکے۔ ملک میں تعلیم کا بجٹ 2.3% سے اوپر نہیں رکھا جاتا، پھر آخر تعلیم کا فروغ کس طرح ممکن ہے؟ تعلیم کے لیے دیکھیے میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ اس میں حکومت کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے، جو انفارچونیٹلی ابھی تک نہیں ہوا ہے۔ اور یقین کیجیے مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے کہ جب کوئی جو غریب آتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری بچی کو میں اچھی تعلیم دینا چاہتا ہوں، سرکاری ادارے جو پہلے تو ہیں ہی نہیں سرکاری اسکول، ایک زمانہ تھا کہ سرکاری اسکول بہت اچھے ہوتے تھے، بڑی اچھی تعلیم ہوتی تھی، اب وہ سرکاری اسکول یا تو ختم ہو گئے اور اگر جو ہیں تو بھی ان میں وہ معیار نہیں رہے۔ اور گورنمنٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو باہر کے ملکوں سے بہت پیسہ آتا ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ورلڈ بینک، ان کو جو تعلیم کے مد میں کافی سارا جو پیسہ آتا ہے وہ مجھے نہیں پتا کہاں جاتا ہے۔ اور اصولاً تو یہ ہونا چاہیے کہ ہر غریب آدمی کی پہنچ جو ہے وہ اس میں تعلیم
تعلیم جو ہے اس کو جو ہے وہ بیسک چیز ہے اور اس کو ملنی چاہیے، اور بہت اچھی تعلیم ملنی چاہیے. اور بہت اچھی تعلیم کون دے سکتا ہے؟ بہت اچھے استاد ہوں. اگر آپ کے یہاں استاد اچھے ہوں گے، میرٹ پہ آئیں گے، تو وہ اچھی تعلیم دے سکیں گے. ایک تعلیم یافتہ پاکستان، یہ خواب آخر کیسے شرمندہ تعبیر ہو سکتا ہے؟ ایک بہت اچھا تعلیم یافتہ پاکستان کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کرے ایسا ہو اور بہت جلد ہو، کیونکہ جب تک کہ تعلیم ہمارے ملک میں نہیں آئے گی اور ہر بچہ، ہر بڑا تعلیم یافتہ ہوگا تو ہی وہ جو ہے نا وقت کی ہر چیز کو سمجھے گا، سبجیکٹ کو سمجھے گا، ملک کے حالات کو سمجھے گا. اس کے حساب سے وہ اپنے جب الیکشن کا وقت آتا ہے تو وہ اس کو جو ہے ووٹ دے گا. اس حساب سے اچھے تعلیم یافتہ لوگ آئیں جو ملک کو سچا سمجھ، ملک کے لیے صحیح اور سچی چیزیں جو ہے وہ اس کو اپنائیں. دیکھیے ایک بڑی مجھے جو دکھ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے اندر میں ایک گورنمنٹ آتی ہے، وہ ایک ایجوکیشن پالیسی لے کے آتی ہے، دوسری گورنمنٹ آتی ہے وہ اس پالیسی کو بالکل ختم کر دیتی ہے اور اپنے طرف سے وہ اس کو تعلیم کو جو ہے وہ نئے سر سے شروع کرنا چاہتے ہیں. تو وہ ہر بار جب بھی نئی گورنمنٹ آتی ہے تعلیم کو پھر سے ABCD سے شروع کرنا چاہتے ہیں. یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد. یہ تو ہے قائد اعظم کے بتائے ہوئے 3 بنیادی اصول، لیکن یہ دیکھتے ہیں کہ عوام کو بھی یہ 3 اصول یاد ہیں یا نہیں. یہ بتائیے گا کہ جو قائد کے 3 رہنما اصول ہیں وہ یاد ہیں؟ یونٹی، فیتھ، ڈسپلن. نہیں سوری، یہ تو مجھے بھی نہیں پتا ہے. قائد کے 3 رہنما اصول I really don't know. ذہن پہ نہیں آ رہا. نہیں. یقین، تنظیم اینڈ اتحاد. پہلا تو یقین، دوسرا اتحاد اور تیسرا تنظیم محکم. اتحاد اور یقین محکم. نمبر 1 is اتحاد، سیکنڈ تنظیم اینڈ تھرڈ 1 is یقین محکم. حکومت پر تو ہم خوب لان تان کرتے ہیں، تبدیلی کی خواہش بھی دلوں میں رکھتے ہیں، لیکن جب قائد اعظم کا تیسرا اصول یعنی یقین محکم سامنے آتا ہے تو ہم اللہ پر یقین نہیں رکھتے. ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے ہماری نیت، پھر مسلسل جد و جہد اور اللہ کی تائید ہمیں کامیابیوں کی بلندیوں پر لے جا سکتی ہے. ہمارا یقین آخر خدا سے کیوں اٹھتا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو اسلام ہے نا وہ زبانی کلامی ہے. ہم نے غور نہیں کیا ہے، ہم نے فکر نہیں کی ہے، ہم نے سمجھا نہیں ہے. ہم ایمان جب آتا ہے، جب انسان اللہ کی آیتوں پر غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، اللہ کی تخلیقات پر غور کرتا ہے، جب وہ مانتا ہے کہ اللہ ہے، سب سے بڑی ذات اللہ ہے، سب کا خالق اللہ ہے، سب کا رازق اللہ ہے، ہر نفع نقصان پہنچانے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. جب انسان کو اس بات کا سمجھنے کے بعد یقین ہو جائے دل سے، اسے کہتے ہیں ایمان. یہ جو ہمارا ایمان ہے یہ صرف زبانی کلامی ہے کہ میں اس لیے مسلمان ہوں کہ میرا باپ مسلمان تھا، بس اور کچھ نہیں. ورنہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کے تقاضے کیا ہیں، ایمان کے معنی کیا ہے؟ ایمان ہے ہی نہیں. ہمارا تو مصداق آیت میں آتے ہیں مصداق کہ لما يدخل الایمان فی قلوبکم. ہمارے ایمان ہمارے دل میں داخل ہوا ہی نہیں. ہم نے آیات الہی پہ غور کیا ہی نہیں ہے، ہم نے سمجھا ہی نہیں ہے اس بات کو کہ اللہ کی بڑائی کیا ہے، اللہ کی عظمت کیا ہے، اللہ کا احسان کیا ہے، اللہ کی نعمتیں کیا ہیں. ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے. ہم صرف ایک زبانی کلامی مسلمان ہیں، نام کے مسلمان ہیں. حقیقت میں ہمارے اندر جو ہے ایمان کی کرن دماغ اور دل کے اندر پہنچی نہیں. یہ بتائیے مولانا صاحب کہ جذبہ حب الوطنی کی اسلام میں کیا اہمیت ہے؟ وطن جو ہے وہ انسان کو اللہ کی بڑی نعمت ہے. نعمت آزادی اور وطن کا ہونا، زمین کا قطع آپ کے پاس ہونا، یہ ایک اللہ کی نعمت ہے. جیسے مکان کسی کو زمین مل گئی، یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ پورے ملک کے لیے نعمت ہے کہ اللہ نے اس کو ایسی زمین ہمیں عطا فرمائی ہے. یہاں 5 دریا بہ رہے ہیں، جہاں ہر قسم کا موسم موجود ہے، سمندر ہے، دریا، معدنیات، ہر چیز جہاں موجود ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے. اور اللہ کی نعمت کی قدر کرنا یہ ہے کہ اس نعمت سے بھی محبت کی جائے، اس کے دینے والے سے بھی محبت کی جائے اور اس کو صحیح استعمال کیا جائے. نعمت کی قدر کا حقیقت یہ ہوتی ہے جیسے اگر اللہ نے آپ کو مال دیا ہے تو یہ مال نعمت ہے اللہ کی. اب اس کا صحیح استعمال کیا ہے
کہ جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ کریں تاکہ ہمارے گھر ترقی کرے, ہمارے بچے ترقی کریں, ہمارا ملک ترقی کرے. اسی طرح یہ ملک جو ہے اللہ کی نعمت ہے. پہلی بات تو ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی ہے, قدر کریں اس کی, اس کو بنائیں, بگاڑیں نہیں. بگاڑنا فساد ہے. الفتنۃ اشد من القتل, فتنہ جو ہے قرآن کی جگہ میں قتل سے بھی بڑا 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 گناہ ہے. لہذا اس نعمت کو ہم اللہ کی نعمت سمجھیں, اس سے محبت کریں کہ اللہ نے ہم کو وطن عطا فرمایا ہے, ہم آزاد ملک ہیں, ایک ملک کے مالک ہیں, ہم کسی کے غلام نہیں ہیں, زمین ہماری ہے, ہم سب کی ہے, ہم سب کو اللہ نے عطا فرمائی ہے, اور ہم اس کی قدر کریں. یعنی اس ملک کو بنانے میں ہم کام کریں, بگاڑنے کا کام نہ کریں, ترقی دینے میں کام کریں. ہر شخص, ہر ہاتھ ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کام ہے. اتحاد, تنظیم اور یقین محکم, آج باقاعدگی کے یہ 3 اصول پاکستان میں کہاں نظر آتے ہیں؟ تنظیم, اتحاد, یہی تھے. یقین, کون سی چیز ہمارے اندر موجود ہے؟ نہ ہمیں اللہ پر یقین ہے, نہ ہم میں آپس میں اتحاد ہے, نہ ہم میں ایک دوسرے پر اعتماد ہے, نہ ہم میں ایک دوسرے کی بھلائی کا جذبہ ہے. یہی اس پاکستان بنا تھا. آپ دیکھیے لوگ بے گھر آئے تھے یہاں پر, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں زندہ تھا اس وقت, 10 سال کی میری عمر تھی. اور آج وہی لوگ دیکھیے کتنے بڑے بڑے بنگلوں میں رہ رہے ہیں. یہ کس نے دیے بنگلے؟ یہ محنت نے دی, یہ ان کی ایمانداری تھی, یہ ان کی جفا کشی تھی جو انہوں نے یہ کیا. لیکن آج آپ دیکھیے, آج کوئی جفا کشی محنت کے لیے تیار نہیں. آج ہر شخص جو ہے وہ دوسرے کو لوٹنے کے لیے تیار ہے, دوسرے کی جیب کھینچنے کے لیے تیار ہے. اگر یہ اصول جو قائد اعظم نے ہم کو دیے تھے, اگر ہم ان میں سے ایک بھی اپنا لیتے, صرف اتحاد ہی کو اپنا لیتے, تو آج یہ خونریزی ہوتی, آج یہ فتنہ و پردازی ہوتی. اس طرح سے جو آج پورا ہمارا شہر کراچی بلکہ پورا ملک پاکستان جو ہے خون میں نہایا ہوا ہے. یہ کیوں نہایا ہوا ہے؟ ہمیں اتحاد اگر ہوتا, ہمیں تنظیم اگر ہوتی, ہمیں یقین اگر ہوتا, ہمیں اللہ پر ایمان ہوتا, تو ہم کیسا مسلمانوں کا خون بہاتے. ہم قرآن کو پڑھا ہوتا اور سمجھا ہوتا تو کیا ہم اس طرح سے اپنے ملک کو تباہ کرتے؟ ہم تو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں. ہم تو کفر نعمت کے مجرم ہیں کہ اللہ نے اتنی بڑی ہم کو نعمت دی ہے اور وہ اس نعمت کو تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں. ایک ملک تھا, اس کو ہم نے آدھا کر دیا, 2 ٹکڑے کر دیا. اب اور 2 ٹکڑے کرنے کی کوشش سازش ہو رہی ہے. ہمارے کان میں جوں نہیں دے رہی, ہمیں کوئی فکر نہیں ہے. نہ بلوچستان میں ظلم ہو رہا ہے اس کی فکر ہم کو ہے, نہ کراچی کا حال کا ہمیں پرواہ, ہمارے حکام کو پرواہ ہے. ہم صرف ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے دیکھ رہے ہیں, تماشا دیکھ رہے ہیں. حالانکہ اگر یہ چاہیں حکومت, اگر آپ کہتے ہیں اتحادی ہیں, تو پھر آپ بیٹھیں, اتحاد کا مظاہرہ کریں, ان کی رائے پر عمل کریں, ملک میں اتحاد پیدا کریں, اتحاد نگاہ پیدا کریں, اتحاد عمل پیدا کریں, تو ہم کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. تو ہم تو افسوس یہ ہے کہ نہ اسلام کے اصولوں کو ماننے کو تیار ہیں اور نہ قائد اعظم کے اصولوں کو ماننے کو تیار ہیں. ہماری نگاہ میں صرف اکثریت جو ہے, ہمارے خاص طور سے ہمارے حکمران, ان کی نگاہ میں سوائے اپنے ذاتی مفاد کے اور کوئی چیز نہیں. ہمارے ملک کی سڑکوں پر جائیے تو ٹریفک کا نظام انتہائی بدنظمی کا شکار نظر آتا ہے. وقت کی پابندی کرنا شاید ہم بھول گئے ہیں. ٹرینیں ہوں یا جہاز, یہاں تک کہ شادیاں تک کئی گھنٹے لیٹ ہو جاتی ہیں. تندور پر جائیں تو ہر شخص یہ قطار کی بجائے دھینگا مشتی میں الجھا نظر آتا ہے. پیٹرول پمپ پر جائیں تو ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کی باری پہلے آ جائے. اگر نظم و ضبط نظر آتا ہے آج, تو یا پھر افواج میں یا پھر اسکولوں میں. یوں تو واقعہ بارڈر پر سال کے 365 دن فلیگ پریڈ ہوتی ہے اور روزانہ سینکڑوں شہری اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں. مگر جب دن ہو قرارداد پاکستان کا تو پھر شہریوں کا جوش و جذبہ بھی دیتنی ہوتا ہے اور رینجرز کے جوانوں کا انداز بھی الگ. پریڈ کا وقت تو نماز مغرب کے قریب تھا, مگر شہریوں کا رش دوپہر 2 بجے کے بعد ہی بڑھنا شروع ہو گیا تھا اور ہر سمت بچے, بڑے, بوڑھے اور خواتین کی قطاریں تھیں اور درجنوں غیر ملکی بھی اس تقریب کو دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے. بھونپوں کی آواز اور کاشن کے ساتھ جب رینجرز کے جوانوں نے واہگہ گیٹ کی طرف پیش قدمی شروع کی تو ان کے چہروں کی دمک اور پاؤں کی دھمک سے یوں لگ رہا تھا کہ شیر جوان آج دشمن کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ وہ اپنی سمت اٹھنے والی ہر آنکھ کو جھکا دیں گے اور ہر ہاتھ کاٹ دیں گے. جوانوں کی پیش قدمی کے وقت کا ولولہ اور اللہ اکبر کے نعروں کی گونج کا اپنا ہی حسن تھا.
پریڈ دیکھنے والوں میں لاہوریوں کی نسبت دور دراز کے شہروں سے آئے ہوئے افراد کی اکثریت تھی اور سبھی پریڈ سے بے حد محظوظ ہوئے اور ان کا کہنا تھا کہ یہ ان کی زندگی کا یادگار دن ہے۔ برطانیہ سے آئے ہوں، مانچسٹر سے، میرا اپنا بچے کو پریڈ دکھانے لے کر آئے ہیں یہاں پر۔ آج پاکستان سے اتنا پیار کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر آئے ہوئے ہیں اور آج ہم نے پورا پریڈ دیکھا، ماشاءاللہ بہت مزہ آیا۔ میں فرسٹ ٹائم آئی ہوں، اتنا جوش، اتنا ولولہ لوگوں میں، اتنا اچھا دیکھنے میں ملا، اتنا فوجی، اتنے پاورفل اور اتنے پرفیکٹ، تو یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ ہم لوگ اسلام آباد سے آئے ہیں، ہم لوگ بہت ایکسائٹیڈ ہیں اس ایونٹ کے لیے اور ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے سب دیکھ کے۔ واگا بارڈر پر نظر آنے والے جذبے کو اگر ہم اپنی عملی زندگی میں بھی ساتھ لے کر چلیں تو کوئی بڑی بات نہیں کہ پاکستان ترقی یافتہ ممالک کی فہرست میں بھی سر فہرست ہو۔ کیمرہ مین عباس بھٹی کے ساتھ ثاقب علی، وقت نیوز، لاہور۔ یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ پاکستان اس وقت کئی مسائل کا شکار ہے، ان مسائل کا حل کیا ہے، اسی بارے میں بات کرتے ہیں ایک دانشور سے۔ پاکستان دو قومی نظریے کی بنیاد پہ وجود میں آیا ہے، مگر اب یہاں پہ کئی قومیں بستی ہیں، کیا کہیں گی آپ اس بارے میں؟ ہنا آپ نے جو سوال کیا ہے اس پر اگر ہم ذرا سا غور کر لیں کہ قائد اعظم نے جو پاکستان کی فکر دی وہ دو قومی نظریے کی بنیاد پر نہیں بلکہ دو دینی نظریے کی بنیاد پر تھی، کہ جس طرح ایک جگہ پر مسلمان اور ہندو ایک جگہ رہ نہیں سکتے، انہیں آزادی اس بات کی مسلمانوں کو نہیں ہے کہ وہ اپنی مساجد میں عبادت اس طرح کر سکیں یا اپنے نظام ہائے زندگی کو جو قرآن اور سنت کی روشنی میں ہے اس کو اپنی سیاسی، اپنی ملکی نظام کی بنیاد بنا سکیں۔ تو اس لحاظ سے جب تقسیم ہوئی تو وہ دینی نظریہ تھا اور اس دین میں بہت ساری قومیں ایک ساتھ رہ سکتی ہیں۔ حد یہ ہے کہ ایک اسلامی ریاست میں نہ صرف مسلمان قومیتیں بلکہ غیر مسلم بھی اسی طرح رہ سکتے ہیں جس طرح مسلمانوں کو حق ہے، لیکن بدقسمتی سے جب ہم نے قومی نظریے کی بات کی تو پھر پہلے 5 قومیتوں کی بات کی، پھر رنگ کی، نسل کی بنیاد پر اور دیگر طبقاتی بنیاد پر جب تقسیم در تقسیم ہوتی گئی تو اس کا نتیجہ آج ہم بھگت رہے ہیں۔ ہماری اساس پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، مگر اب لگتا ہے کہ ہماری یہ اساس ایک کرپشن بن گئی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس کو بھی اگر ہم پہلے ہی سوال سے اگر مربوط کریں تو پاکستان کی بنیاد واقعی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک توحید کی بنیاد پر تھی۔ کسی بھی قوم کی جو بنیاد ہوتی ہے اس میں ایک نظریہ ہوتا ہے اور جتنے فیصلے ہوتے ہیں جس بھی سطح پر وہ فیصلے اس کے قومی نظریے کی بنیاد پر کیے جاتے ہیں۔ پاکستان جس فلسفے کی بنیاد پر نظریہ حیات کی بنیاد پر وجود میں آیا وہ تھا کہ یہاں اللہ کی ریاست ہوگی، اللہ کا دین ہوگا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نافذ ہوگی۔ یہ ایک ایسی یکجہتی تھی فلسفے میں کہ جس کی بنیاد پر تمام چھوٹے چھوٹے مقاصد ایک جگہ ہو جاتے اور ہم سب مل کر ایک مقصد اعلیٰ کی طرف بڑھتے، کام کرتے، اور وہ قوت ہم تمام قوتوں کو جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ لسانی قوتیں اس وقت ہیں یا طبقاتی تقسیم جیسے کہ آپ نے کہا یا ڈفرینٹ جو پروونسز ہیں جس میں مختلف لوگ رہتے ہیں، وہ تمام کے تمام ایک مقصد کے لیے کام کرتے، اور وہ مقصد تھا کہ ایک ایسی ریاست کی بنیاد جو نہ صرف تمام اقوام کو اپنے دائرے میں لے لیتی بلکہ مسلمانوں کو، جیسے کہ علامہ اقبال نے جو خواب دکھایا تھا جس کی بنیاد یہ تھی کہ ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو جو ملت کا تصور تھا وہ تصور جب کھو گیا تو پھر مختلف قوتیں سر اٹھانے لگیں۔ نیوکلیس لا الہ الا اللہ، اور اس نیوکلیس کے گرد تمام مدار تھے جن کے گرد ہم گھومتے، لیکن بدقسمتی سے جب ہم نے توحید کا نیوکلیس ہٹا دیا تو اس کے بجائے چھوٹے چھوٹے مقاصد جو ہیں وہ نیوکلیس بن گئے، اور جس کے ہاتھ میں قوت آتی گئی، پاور آتی گئی، اس نے
اس کو آگے بڑھایا. کبھی زبان جو ہے وہ ہماری شناخت بن گئی, کبھی پروونسز ہماری شناخت بن گئے, اور آج جیسا کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ کرپشن ہماری شناخت بنا. لیکن ایسا نہیں ہے. ہماری بنیاد لا الہ الا اللہ ہے, اور جب ہم اس بنیاد پر واپس آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم ان تمام مسائل کے چکر سے نکل سکیں گے. اچھا یہ بتائیے امینہ صاحبہ کہ پاکستان میں تھنک ٹینک کا وجود کیوں نہیں ہے؟ دیکھیں تھنک ٹینک کا وجود تو ہے, لیکن یہ تھوڑا سا ہے نا آپ کا سیاسی سوال ہے, تو میں اس کو صرف اس طرح اس کا جواب دینا چاہوں گی کہ تھنک ٹینک کے بغیر تو کوئی بھی قوم سروائیو کر ہی نہیں سکتی. اور اس تھنک ٹینک کا جو مقصد ہوتا ہے وہ اس کے اپنے فلسفہ زندگی کو, اپنے فلسفہ قوم کو, اپنے ملک کے نظریے کو آگے بڑھانا ہوتا ہے. اور وہ ایک فیوچرسٹک ٹرینڈ رکھتا ہے کہ آج سے 20 سال بعد, 50 سال بعد, 100 سال بعد وہ تھنک ٹینک اپنی قوم کو, اپنی قوم کی قوت کو, اس کی ٹیکنالوجی کو, اس کے کلچر کو کس طرح بالادست دیکھتا ہے اقوام عالم میں. جب ہم نے اپنی پوری فلسفی اور آئیڈیالوجی کو, جیسے کہ پچھلے سوالات میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے جب وہ چیز چھوڑ دی تو جو تھنک ٹینک کا وجود ہے وہ وجود بھی ثانوی مقاصد کے حصول میں رہا, اور اپنے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ کے لحاظ سے سب کام کرتے رہے, جس کی وجہ سے ایک ہمارا فیوچر جو 47 میں بننا شروع ہوا تھا وہ آج تک نہیں بن پایا. اور اگر ہم آگے بھی دیکھتے ہیں تو جب تک کہ ان ویسٹڈ انٹرسٹ کے چکر سے ہم باہر نہیں آئیں گے, ہمارے تھنک ٹینک کی تمام صلاحیتیں اور ملک کے مفاد کے لیے, دین کے مفاد کے لیے, اور اس سے بڑے ملت کے مفاد کے لیے, امت کے مفاد کے لیے ہم آگے نہیں بڑھ پائیں گے. تو بدقسمتی سے یہ المیہ صرف پاکستان کا نہیں, یہ المیہ تمام اسلامی ممالک کا ہے. ایک دانشور کی حیثیت سے ہماری رہنمائی کیجیے کہ آخر ہماری قوم میں جذبہ حب الوطنی کس طرح بیدار ہوگا؟ جذبہ حب الوطنی, اگر ہم ریاست مدینہ میں جاتے ہیں تو ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جب ریاست کی بنیاد رکھی تو وہ دین پر تھی. جس طرح کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ اس نے اپنے رسول کو بھیجا تاکہ وہ اس طریقہ ہائے زندگی کو تمام دیگر نظام پر غالب کر دے. تو جب دین مقصد بن گیا تو آپ نے دیکھا کہ جیسے ہی ریاست مدینہ کا قیام وجود میں آیا, پہلی چیز کیا ہوئی؟ مواخات. مہاجر اور انصار, ایک مہاجر کو لیا, ایک انصاری کو لیا, اور ان کے درمیان پہلی ریلیشن شپ قائم کروا دی کہ یہاں سے نہ تم انصاری ہو نہ تم مہاجر ہو, بلکہ تم ایک مسلمان ہو, اور تمہارا نظریہ قرآن اور سنت کی روشنی میں جو ہے وہ وجود میں آیا ہے. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ حب الدین کا جذبہ اس طرح بیدار ہوا کہ اس ریاست میں مسلمان نہ صرف آپس میں بھائی بن کے رہے, بلکہ وہاں یہودی بھی تھے, عیسائی بھی تھے, مشرکین بھی تھے, ہر ایک کو ایک تحفظ ملا. اور ہر ایک کے لیے جو پہلی چیز یہ رہی کہ وہ کس طرح اس زمین کو, اس نظام کو غالب کرے اور ایک دوسرے کے مفاد کے لیے کام کرے. جس کی ایک میں چھوٹی سی آپ کو مثال دوں کہ غزوہ حنین کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کی, مال غنیمت کی, تو انصار مدینہ کو کچھ اس طرح محسوس ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں کو ترجیح دی. آپ سب کو یہ بات معلوم ہوئی, انسانی ایک فطرت تھی, آپ نے اس فطرت کا احساس کیا, آپ نے ان کو جمع کیا, اور آپ نے بڑے خوبصورت سوالات رکھے جس نے سوچ کا موقع دیا. آپ نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے انصار مدینہ, کیا تم وہ لوگ نہیں ہو جبکہ مجھے میری قوم نے ٹھکرایا تو تم نے سہارا دیا؟ تم وہ نہیں ہو جب ہمیں مدد کی ضرورت تھی تو تم نے ہمیں بلایا؟ انصار مدینہ اقرار کرتے رہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ دوسرے تو بھیڑ اور بکریاں لے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کا رسول لے جاؤ؟ یہ وہ موقع تھا جب سب کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں. بات کیا تھی؟ وہ محبت
جس کی بنیاد پر یہ ریاست قائم ہوئی تھی. جب وہ محبت کو ابھارا گیا تو تمام مادی مفادات، تمام لسانی جو اختلافات، تمام قومیتوں کا تشخص، وہ تمام کے تمام جو ہے وہ ختم ہو کر ایک ایسی محبت پر آ گیا جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ اگلے 22 سالوں میں جو عروج ہوا ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان پوری دنیا پر چھا گئے. یہی آج ہمارے لیے سلیوشن ہے. اور انشاءاللہ تعالی اگر ہم میڈیا کے ذریعے، یکساں تعلیمی نظام کے ذریعے اور اپنی نیچے سے طالب علموں کو لے کر اگر ہم آگے بڑھتے ہیں اور ہم ایک وحدت کا جو درس دیتے ہیں، ایک اس کی میڈیا کے ذریعے پروپیگیشن کرتے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی وہ جذبہ حب الدین اور حب الوطنی ضرور بیدار ہوگا. میں اپنی بات کا اختتام علامہ اقبال کے 2 اشعار پہ کرنا چاہوں گی جو ہمیں 2 جو ہے ایکسٹریم پر ہماری صورتحال بتاتا ہے اور ہمیں انشاءاللہ گائیڈ لائن فراہم کرے گا. علامہ اقبال نے جو فرمایا کہ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو. اور پھر آخری شعر جو جواب شکوہ کا کہ محمد سے وفا تو نے ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں. اتحاد، تنظیم اور یقین محکم ہی ہماری کامیابی کی کنجیاں ہیں. ہم مایوس نہیں ہیں، تھوڑا سا بس راہ سے بھٹک گئے ہیں، کیونکہ بقول شاعر ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. ہماری دعا ہے کہ آباد رہے یہ چمن اور سلامت رہے پاکستان. مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.